नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो अहम मराइल हैं, दो बड़े अदवार हैं। एक मक्की ज़िंदगी जो 13 साल पर मुहीत है, जिसका ज़िक्र हमने गुज़िश्ता 12-13 रोज़ में किया, और उसके बाद 10 साल ज़िंदगी जो मदनी दौर कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये दौर बड़ा अहम है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब वतन को छोड़ के, मक्का मुकर्रमा को छोड़ के मदीना हिजरत करके चले जाते हैं। मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर एक रियासत की बुनियाद रखते हैं। इस रियासत की बुनियाद रखने के बाद आप वहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़दामात करते हैं। आपको मुख्तलिफ़ कौमों से वास्ता पेश आता है, आप जंगें करते हैं, और इस जंगों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फ़तह और नुसरत से नवाजता है, और फ़तह मक्का के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब पर गालिब आ जाते हैं। ये अगले 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस्म की कौमों से वास्ता पेश आया, किन हालात और वाक़यात से किस किस्म के हालात और वाक़यात पेश आए, इससे पहले जानना ज़रूरी है कि हिजरत के वक्त मदीना के क्या हालात थे। हिजरत के वक्त मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस्म की कौमों से साबिक़ा दरपेश था, उनका आज की गुफ्तगू में हम मुख्तसर ज़िक्र करेंगे। तफसील के लिए मैं यहाँ पे आप तमाम नाज़रीन ने कराम के लिए एक मशवरा दूँगा कि तफसील के लिए आप लाजमी कर लें कि सीरत तैयबा की कोई भी एक किताब आप ज़रूर पढ़ें। रमज़ान का मौका है, रोज़े हैं, इसमें आप अपने लिए तय कर लें कि सीरत तैयबा की कोई एक किताब जो भी आपको मैसर हो, उर्दू में हो, अंग्रेज़ी में हो, किसी और ज़बान में हो, आप ज़रूर उसका मुताला करें, क्योंकि इस मुख्तसर वक्त में हम तफसील के साथ हर वाक़े को बयान नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहाँ 3 तरह की कौमों से आपका साबिक़ा दरपेश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जिस किस्म के हालात पेश थे, यहाँ उसका मुख्तसर ज़िक्र है। पहला गिरोह वो था जो आपके पाकबाज़ सहाबा पर मुश्तमिल था, जो आपके ऊपर ईमान लेकर आया था, यानी अंसार और महाजरीन। अंसार मदीना मुनव्वरा के वो लोग थे जिनका ताल्लुक़ औस और खिज़रज से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आए थे। बैत अक़बा ऊला और बैत अक़बा सानिया, इस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, इनको दावत दी कि आप मदीना तशरीफ़ लेकर आएँ, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको अमान देंगे, हम आपको यहाँ पर जगह देंगे। अंसार के माने हैं मददगार के, मदद करने वाले लोग। और दूसरा गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज़ सहाबा में महाजरीन का था। ये मक्का के वो मुसलमान थे, मर्द और ख़वातीन और बच्चे, जो अपना सब कुछ छोड़ के मक्का मुकर्रमा से अपने माल असबाब, अपने घर बार छोड़कर मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे। किस लिए? सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में अपना सब कुछ छोड़ कर आ गए थे। ये वो पहला गिरोह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिससे साबिक़ा दरपेश था, आपके पाकबाज़ सहाबा अंसार और महाजरीन। दूसरे गिरोह जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिक़ा दरपेश था, वो मदीना के कदीम और असल कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुशरिकीन थे। ये वो मुशरिकीन थे जो इस कैफियत में थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आएँ या ना लेकर आएँ। अभी वो हालात को देख रहे थे। अलबत्ता ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत नहीं कर रहे थे। और इनमें अलबत्ता एक गिरोह जिसका हम आज में ज़िक्र करेंगे, वो था मुनाफिकीन का गिरोह, जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, सरदारुल मुनाफिकीन। ये वो शख्स था कि जिसके बारे में औस और खिजरज के कबाइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये तय किया था कि ये हमारा बादशाह और सरदार होगा। और इसका ज़रा पस मंज़र जानना ज़रूरी है। औस और खिजरज मदीना के दो बड़े कबाइल थे जिनकी आपस में मुख्तलिफ लड़ाइयाँ जारी थीं। गुज़िश्ता 120 साल से मुख्तलिफ लड़ाइयाँ इनके यहाँ चल रही थी। और जंग बुआस जो 40 साल, यानी कि सबसे बड़ी जंग थी जो 40 साल चलती रही, जंग बुआस,
جنگ بواس میں ان کے کئی نوجوان، ان کے کئی جنگجو، کئی سپہ سالار مر گئے، قتل ہو گئے، ان کا مال اسباب تباہ و برباد ہو گیا۔ آپس کی اس لڑائی میں یہ مالی طور پر خستہ حال ہو گئے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں انہوں نے آپس میں طے کیا، اوس اور خزرج کے سرداروں نے، کہ اب اس لڑائی کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ آپس کے میں قتل و غارت گری، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اتفاق رائے سے عبداللہ بن ابی، جس کا تعلق خزرج سے تھا، قبیلہ خزرج سے تھا، اس کو طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ہمارا سردار مدینے کا بادشاہ ہوگا، یثرب کا بادشاہ ہوگا۔ اہل یثرب نے باقاعدہ ایک تاج تیار کیا کہ اس کی تاج پوشی ہوگی اور باقاعدہ اس کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ ابھی عبداللہ بن ابی مدینے کا بادشاہ بننے لگا تھا کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد بالاتفاق اوس اور خزرج کے مسلمانوں نے تو آپ کو اپنا سردار مان ہی لیا، دیگر لوگوں نے بھی اپنا سردار مان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ یہود نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کر لیا۔ یہ وقت تھا کہ جس کی بنا پر عبداللہ بن ابی اور اس کے جتنے بھی مصاحبین تھے، انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کی بادشاہت چھین لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ بادشاہ بننے لگا تھا۔ تو لہٰذا پھر ساری زندگی یہ منافق رہا، اوپری دل سے مسلمان رہا یہ اور اس کے ساتھی، لیکن ساری زندگی یہ نفاق میں مبتلا رہا۔ واقع افک جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا، آپ کی پاک دامنی کے اوپر الزام لگایا گیا، الزام لگانے والوں میں کوئی اور شخص نہیں تھا، عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں غزوہ تبوک کے زمانے میں اس میں شامل تھا، اس میں پیش تھا۔ جنگ احد جب ہوئی اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے کر مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے احد کے میدان میں گئے، تو یہ 300 سپاہیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور یہ منافقین وہ تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس موقع پہ بڑی تکلیف پہنچی۔ یعنی کہ اس نے ہر موقع پہ عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ رکھی، اور ساری زندگی منافق رہا۔ تیسری قوم یہودی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو رومی اور آشوری ظلم و ستم سے تنگ آ کر حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ عبرانی تھے لیکن عربی کے رنگ میں رنگ گئے تھے، عربوں میں رہ کر انہوں نے عربی رنگ ڈنگ اختیار کر لیا تھا، ان کے لباس عربی ہو چکے تھے، عربی بولنے لگ پڑے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے نام بھی اپنے عربوں والے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ مدینے کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، غلہ، کپڑا، شراب، اسلحہ سازی، ہر قسم کا کاروبار اور ہر قسم کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ یہ سود پر قرض دیتے تھے، مدینے کے سود خوار تھے۔ جنگ بواس میں جب اوس اور خزرج آپس میں لڑ رہے تھے اور جہاں وہ کمزور پڑتے لڑائی میں تو یہ فوری طور پر ان کو مالی تعاون کرتے، اسلحہ دیتے، مفت میں نہیں، سود پر اسلحہ دیتے، اور یہ نتیجے میں کیا ہو گیا کہ اوس اور خزرج مالی طور پر کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے قرض دار ہوتے ہوتے ان کے سود کے میں جکڑ لیے گئے، اور بالآخر ان کی کئی زمینیں، ان کے کئی مال اسباب پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ یثرب میں یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے ان کو اپنی مذہبی قیادت اور مذہبی سیادت کا بھی بہت زیادہ غرور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے، جب مدینہ منورہ میں آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، تو گو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی نشانیوں سے پہچان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی مخالفت میں یہ پیش تھے۔ یہاں 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودیوں کی نفسیات کس طرح کی تھی۔ سازشوں، کینہ پروریوں میں یہ بہت آگے تھے، جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں آگے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کس طریقے سے پھر مسلمانوں کی جماعت کو انہوں نے مختلف موقع پہ نقصان پہنچایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ایک یہودی عالم اویہ بن اخطب کی صاحبزادی تھی، اور ان کے چچا ابو یاسر، یہ دونوں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔
مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور ام المومنین بنی ہے۔ یہ خود فرماتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنی باپ اور چچا کی لاڈلی تھی، چچا اور والد مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مجھ سے اچھی خاصی محبت کا اظہار کرتے، مجھے پیار کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چچا اور والد گئے، اور چونکہ توریت میں واضح نشانیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، تو ان نبوت کی نشانیوں سے چچا اور والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چچا اور والد واپس آئے، حضرت صفیہ فرماتی ہیں، اور آپس میں ان کے چہرے بالکل اترے ہوئے تھے۔ میں ان کی طرف دوڑتی ہوئی گئی، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میری طرف کوئی نظر التفات نہیں کیا، کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا، اور آپس میں بیٹھ گئے اور گفتگو کرنے لگے۔ چچا نے والد سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، یعنی کہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جس طرح کا نبی آنا ہے، کیا آپ نے اس کو پہچان لیا ہے؟ تو والد کہتے ہیں ہاں۔ کہ آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ نے اس کو پہچان لیا؟ کہا ہاں یہ وہی نبی ہے۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ چچا نے پوچھا۔ تو والد نے کہا دشمنی، عداوت، مرتے دم تک۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان کر پہچاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اہل یہود آگے آگے تھے۔ ایک اور واقعہ جس سے آپ کو یہود کی نفسیات کو سمجھنے کا اچھی طریقے سے موقع ملے گا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہود کے ایک بہت بڑے سردار، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، توریت کے ماہر تھے۔ اپنے علم کی بنیاد پر اور توریت کے میں موجود نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے اور ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی ایک کینہ پرور قوم ہے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا ایک سردار، ان کا ایک عالم مسلمان ہو چکا ہے، تو یہ میرے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں گے۔ آپ کچھ یہودیوں کو بلائیے، میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، اور ان سے میرے بارے میں دریافت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا۔ عبداللہ بن سلام پردے کے ہوٹ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا ہاں بھی عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شریف باپ کا ایک شریف بیٹا ہے، ہمارے ایک عالم باپ کا ایک عالم بیٹا ہے، اور بہت اچھے اچھے الفاظ میں عبداللہ بن سلام کو انہوں نے کہا۔ یہ سننے کے بعد عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے سے نکل آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی یہودیوں نے فوری طور پر پینترا بدلا، فوری طور پر اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئے، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں یو ٹرن لینا۔ فوری طور پر انہوں نے یو ٹرن لیا، فوری طور پر برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ کہا یہ عبداللہ بن سلام برے باپ کا ایک برا بیٹا ہے، فوری طور پر انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی کہ ہم میں سے سردار کس طریقے سے مسلمان ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طریقے سے ایمان لا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے برا بلا کہتے ہوئے وہ واپس چلے گئے۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کس قسم کی قوم سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی قوم سے سابقہ درپیش تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے دنوں میں کینہ رکھے ہوئے تھے، حسد لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے قسم کھائی کہ ساری زندگی آپ کی مخالفت کریں گے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار رہا، ہر موقع پر آپ کو ذہنی اور تکالیف سے دوچار کیے رکھا۔ یہودیوں آپس کی سازشوں میں لگے رہے، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے مکے کے مشرکین کے ساتھ مل کر سازشیں کی، مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو ستایا اور کس طریقے سے آپ کو تنگ کیا۔ البتہ اس میں ایک گروہ ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار تھا، جن کے ماں باپ آپ کے اوپر قربان تھے، جن کی جانیں آپ کے لیے حاضر تھیں، وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پاک صحابہ، انصار اور مہاجرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار اور مہاجرین نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہود کی سازشوں اور منافقین کی کینہ پروریوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آپ اٹھے تھے، اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.